अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में ईमान से कोई बड़ा चीज़ कोई नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने ईमान अता फरमाई। यह अल्लाह के ख़जाना की सबसे बड़ी नेमत है दुनिया के इंसानों के लिए। ईमान की एक कमाल ये है कि जब ईमान इंसानों को दिलों में आ जाती है तो इंसानों के रंग ढंग चाल सब बदल जाती है और पूरा जिस्म से ईमान की अलामतें जाहिर होने लगता है। और ईमान इतना बारीक चीज़ है कि किसके अंदर कितनी ईमान है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है, और मौत के वक्त वो जाहिर होता है। इसलिए हमेशा ईमान के लिए फिक्रमंद रहना पड़ता है। और कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ईमान के लिए फिक्रमंद रहते हैं उसी पर वही लोग ईमान पर ख़ात्मा पे दुनिया से रुखसत होते हैं। और जो ईमान से बेफिक्र रहते हैं, ईमान की कोई परवाह नहीं करते, ईमान आए तो क्या जाए तो क्या, कोई फिक्र नहीं, ऐसे लोगों को अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ही जाने उसकी मौत के वक्त में क्या हाल होगा। इसलिए ईमान के लिए चार बातें समझना, अच्छे से समझना ज़रूरी है कि सारे तारीफ़ अल्लाह की है जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। और सारे मुश्किल के हाल जो है ये अल्लाह के हाथ में है। दुनिया आखिरत के जितनी मसाइल है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथों में है। वो सारे इज़्ज़त, सारे जिल्लत, सारे कामयाबी, सारे नाकामयाबी, सारे बीमारी, सारे तंदुरुस्ती, मौत और हैत, सब कुछ के मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे दुनिया के पालनहार है। और जब इंसान अपना तकदीर के ऊपर ईमान को मजबूत करता है और जो है जिसको ईमान मुफस्सल की एक अहम चीज़ है कि ये ईमान की आला दर्जे की चीज़ है। इसलिए जो है ईमान जो है ये हज़रत मूसा सल्लम को अल्लाह ताला ने सिखाई थी। जब हज़रत मूसा सल्लम के हाथ में जो डंडा था तो अल्लाह ने उनको छोड़ने के लिए कहा, और फिर जो अल्लाह के हुक्म जब आज़दा बना अल्लाह ने उनको पकड़ने के लिए कहा। अब जब मूसा सल्लम ने डंडा पकड़ी तो वो क्या हुआ कि डंडा जब छोड़ी तो क्या हुआ, आज़दा बन गए। फिर अल्लाह के हुक्म से जब पकड़ी तो फिर वो डंडा हो गया। तो सारे ईमान की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि जो कुछ है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के है। कहते हैं फिर मूसा सल्लम को जब अल्लाह ने पूछा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो मूसा सल्लम ने ये जवाब दी थी, जो आप कहते हैं वही है। यानी मैं अगर इसको डंडा बोलूँ तो आप उसको साफ करेंगे और अज़दा करेंगे, और मैं इसको अज़दा बोलूँ तो आप उसको डंडा करेंगे। सब कुछ अल्लाह के कुदरत पे है। और ईमान के लिए ये है कि इंसान एक बात भूल जाता है कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया को अपना कुदरत से पैदा फरमाया, किसी का कोई मदद नहीं ली और कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर इस्तेमाल नहीं हुआ, अल्लाह ने सारे कायनात को अपना कुदरत से पैदा फरमाया। तो इसीलिए इंसान एक बात ये भूलती है कि जो पैदा फरमाया इसका कंट्रोल भी अल्लाह के हाथ में है। पैदा करके छोड़ नहीं दिया। दुनिया के असबाब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे कहते हैं तो दुनिया के असबाब जो है वो ऐसी हरकतें करने लगता है। कुरान पर मजबूत ईमान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो ईमान है। असल ईमान कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा के पीछे अल्लाह की कुदरत है। इसीलिए जब सुन्नत छूटती है तो अल्लाह की कुदरत खिलाफ हो जाता है। और जब तक हम दुनिया की चीज़ों इनको इनकार नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे, तो ईमान दिल में मौजूद होने वाला नहीं है। ईमान की खुशबू यही है कि हम दुनिया की चीज़ों को इनकार क्या करेंगे। ईमान जो है कि जो मैंने बताया कि मौत के वक्त भी पता चलेगा। सारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन ईमान के लिए बहुत डरते थे। और जो है एक साहबी ये कहते हैं कि जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करके आया हमने अपने ईमान में कमज़ोरी महसूस की। तो आज 1400 साल बाद कि हमारे ईमान की क्या हाल है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। और ईमान इतना फ्लैक्चुएट होता कि सुबह के मोमिन शाम को काफिर हो जाता है, शाम के मोमिन सुबह काफिर हो जाता है। तो इसलिए ईमान को दिल में ठहराना एक बहुत बड़ा काम है। और ईमान जो मजबूत होता है वो अल्लाह के रास्ते में जब हम बार बार अल्लाह को बड़ाई को बोलते हैं जमात में निकाल के, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ہم جو ہے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، دنیا کو انکار کرتے ہیں۔ دعوت کے پہلا نمبر یہی ہے کہ ایمان، اس میں اللہ کی بڑائی کو بولا جائے، اب دنیا کی انکار کیا جائے۔ سارے حالت اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور جو ہے یہ کہ اللہ رب العزت جو ہے، یہ جو لوگ اللہ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ ہی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ ہی ان کو کافی ہو جاتا ہے۔ جب مخلوق کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم اللہ کے اوپر ایمان کو مضبوط کریں اور دنیا کی چیزوں کو ہم انکار کریں۔ تو یہی ایمان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ بھائی جب اللہ کے حکم آ جائے تو ہم اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑیں، اور اس میں اگر ہم کو نفسانی خواہشات کو قربانی کرنا پڑے تو ہم اس کو قربانی کریں، اور اس کے لیے جو صبر کرنا پڑے، مجاہدہ کرنا پڑے کہ ہم اس کو کریں، کیونکہ اللہ رب العزت انسانوں کے سامنے اپنے حکم کو لے کے آئے گا۔ پھر اللہ دیکھے گا کہ یہ اللہ کے حکم کو کس قدر سے لے رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں ان کی ایمان کیا ہے، یہ ٹکرے گا۔ یہی سب سے بڑا امتحان ہے دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ طبیعت کے خلاف چیز کو لے کے آ کے دیکھیں گے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، حضور کے طریقوں میں چل رہا ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے، نفسانی خواہشات پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایمان کی سب سے بڑا امتحان ہے کہ اللہ کے حکم آئے گا۔ یہ سارے نبی کے سامنے کیا ہوا، حضرت ابراہیم کے سامنے کیا ہوا، جب اسماعیل علیہ السلام قربانی کے مسئلہ آیا، بیٹا ہے، پیارا ہے، لیکن اللہ کے حکم کی قربان کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اندر کیا ہوئی، اللہ کے حکم ہی تو تھا کہ چھڑی کو پھینکا، یہ اللہ کے حکم سے پھینکا تھا، اور پکڑا بھی اللہ کے حکم سے۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آگ میں ڈالا گیا کہ آپ نے آگ پہ جلنے کو پسند کیا، لیکن اللہ کے حکم کو توڑنا نہیں ہے کسی حال میں۔ تو ہمارے بھی روزمرہ کی زندگی میں مختلف حالت آئے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں، کہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، یہ توڑتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو خدا کی قدرت جو ہے ہمارا ساتھ ہوگا، اور ہم اس پہ کامیاب ہوں گے۔ اور میں کچھ علامتیں بتاتا ہوں ایمان کی، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ میرے اندر کتنی ایمان اور کیا حال ہے۔ سب سے بڑے ایمان کی علامتیں ہوگی، جس کے اندر ایمان ہوگا ان کو اللہ رب العزت تقوی عطا فرمائے گا، اور ان کے جسم جو ہے قابو میں رہے گا۔ لیکن جب ایمان برباد ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا کہ جسم بے قابو ہو جاتا ہے، خود دل کے اندر سے خدا کے خوف ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایمان ہوگا تو یہ نعمتیں ملے گی کہ خدا کے خوف ہوگی اور جسم قابو میں رہے گا۔ اور جب ایمان دل میں ہوگا، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، دنیا کی چیزوں سے نظر ہٹ جائے گی۔ یہ بھی ایمان کی علامتیں ہیں۔ اور ہماری ضرورت ایمان کے اعتبار سے پورا ہوگی، عزت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ، تو بہت ریسپیکٹیبل وے میں ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ایمان جب بگاڑتے ہیں تو دنیا کے اسباب بھی عجیب طریقے سے اللہ معاف کرنے پتہ نہیں کس طریقے سے لوگ پورا کرتے ہیں، کیونکہ ایمان بگڑ جاتا ہے۔ اب جب یہ آپ دیکھیں گے کہ ایمان موجود ہوگی تو اللہ تعالیٰ عافیت، آسانی اور عزت کے ساتھ تمام ضرورت کو پورا کریں گے۔ اور جو ہے جب ایمان ہوگا کیا ہوگا، دین اسلام کی ہر چیزوں میں محبت اور رسپیکٹ پیدا ہوگی۔ ہمیشہ قرآن کی رسپیکٹ، نماز کی رسپیکٹ، مسجد کی رسپیکٹ، سب چیزوں کی، چھوٹی چھوٹی سنتوں کی، اس کے اندر دلوں کے اندر محبت، اور اسلام سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں اس کے دلوں کے اندر اس کی عزت پیدا ہوگی۔ نہیں تو کیا ہوتا، جب ایمان بگاڑتا، اسلام کی چیزوں کو انگلی اٹھاتا ہے، مذاق اڑاتا، اللہ معاف فرمائے، بڑی خطرے کی بات ہے۔ اور جسم جو ہے عمل کے لیے تیار رہتا ہے، ایمان والوں کے جسم عمل کے لیے تیار رہتا ہے، اور جو نفاق اور تکبر اور جتنی سارے بیماری ہے یہ سب ختم ہو کے تو جو عاجزی انکساری پیدا ہوتا ہے۔ اور جو ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ سب پیور ایمان کی چیز ہے۔ اللہ معاف کرو، آج کل تو نظر نہیں آتی چیز دیکھنے کے۔
اور دنیا کی چیزوں میں دیکھیں ایمان کی سب سے بڑا علامت ہے کہ دنیا کی چیزوں میں اتنا انٹرسٹ اتنی نہیں ہوگا، آخرت کی چیزوں میں بہت توسا اٹھانے میں بہت انٹرسٹ رہے گا۔ ایمان کی خاص علامت ہے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت۔ اور جیسے مولانا عمر صاحب کہہ رہے تھے دنیا طلبی اور خود غرضی ہوگا تو آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ ہاں یہ بھی ایمان کی ایک خاص علامت ہے کہ وہ آخرت کی چیزوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ اور جو ہے کہ اللہ کی مدد دیکھنے کے بعد ایمان میں مضبوطی آتی ہے، سستی کاہلی غفلت سب جو ہے دور ہو کے عمل کے لیے تیار رہتے ہیں اور ہمیشہ ہیپی اور چیئرفل رہتے ہیں اور فرسٹریشن اور بدمزاجی اور چڑچڑاہٹ پر نہیں رہتے، اور جو ہے دین کی شوق اور رغبت پیدا ہوتی، اور جو خدا کے مخلوق کے اوپر نوکر چاکر ماتحت کے اوپر نرمی توجہ عاجزی انتصاری پیدا ہوتا ہے، ان کی تکلیف دیکھنے سے آنسو آ جاتا ہے۔ یہ ایمان کی کتنے بڑے علامت ہے۔ اور جو ہے اپنا گناہ ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے توبہ استغفار روتے رہتے ہیں، پچھلے گناہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں مسجد میں بہت دل لگتا ہے، اور زندگی مختصر ہے، اور جو ہے موت اور آخرت کو بہت یاد رکھتا ہے، اور ایمان مفصل پر ایمان بہت مضبوط رہتے ہیں، یعنی اللہ پر، فرشتے پر، آسمانی کتابوں پر، تقدیر پر ماننے کے بعد کی زندگی کو ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو آسانی کے ساتھ معاف کر دیتے، بدلہ نہیں لیتے، اور جو ایک دوسرے کی حقوق کو شریعت کے حساب سے وہ ادا کرتے ہیں، اور جو ہے خواہش اور ضرورت کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، اور جو جاتیہ کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور جو ہے گناہ کے اوپر نفرت ہوتا ہے چاہے کتنی چھوٹا نہ ہو، اور دل دماغ کے مخلوقات کی اور وسوسہ کی غلط اثر سے بھی وہ حفاظت میں رہتے ہیں۔ خاموشی اور جو ہے سافٹنیس ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اپنے بھائی کو اپنے سے بہتر سمجھنے لگتا ہے ایسے لوگ جس کا ایمان ہو، اور جو ہے ایک نیک کام کرنے کے بہت خوش ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی بری ہو جائے تو بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، گناہ کو بہت بھاری سمجھتے ہیں، اور جو ہے اللہ کے دین کی کاز کے لیے وہ اپنا جان مال وقت سب کچھ ختم کرنے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات کے اوپر ایمان مضبوط رہتا ہے، اور عمل کرنے کا شوق ہوتا ہے، محبت بھی ہوتا ہے، اور اعتدال کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور جو ہے بہت سارے ہیں، اب ہم کتنا گنائیں۔ ہمارا وہ کتاب ہے دیکھیے گا لرن ٹو سوئم بفور یو سنک میں ایفیکٹس آف پاورفل ایمان میں یہ باتیں سب ڈیٹیلس لکھا ہے کہ ایمان کی علامتیں کیا ہیں۔ ایمان کی علامتیں جسم سے ظاہر ہونا چاہیے۔ تو darulqulub.com میں کتابیں ہیں، تو اس میں کہ میں ہندی انگلش اردو عربی سب میں ہے، تو اس لیے وہاں سے یہ چیپٹر آپ دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔